बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वही हुआ जिसका डर था या जो उम्मीद की जा रही थी। इमरान खान साहब भाग गए हैं। अंजलिना जोली जो है वो उनसे भी तेज़ भाग रही हैं, और हमारे जो मकामी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, अदाकार, फ़नकार, वो पता नहीं वो कहाँ पे हैं। और शेख रशीद साहब को धमकियाँ मिल रही हैं, वज़ीर क़ानून ने कुछ कह दिया। 3-4 आज की डेवलपमेंट्स हैं। मैंने कहा कि अब एंड के ऊपर, दिन के अख्ताम के ऊपर, ये इन जो 2-3 चीज़ें हैं इनको आपके साथ शेयर कर लें। बड़ी मज़े की ख़बरें हैं। पहली बात ये कि और एक और मामला है कि सदर ममलिकत ने आरिफ अलवी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है फरिया अदरीस साहिबा को, और उसमें वो बड़े तरीके के साथ जो है वो माजी के हवाले दे के इमरान खान साहब को सच्चा सवित्रा साबित कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब जो हैं वो कदम कदम के ऊपर उनके पोल खुले हैं, कदम कदम के ऊपर उनके झूठ जो हैं वो बेनकाब हुए हैं। तो ये भी अपनी गुफ्तगू में हम शामिल करेंगे जो आपके साथ शेयरिंग करनी है ख़बरों की। तो सर जी, पहले तो शेख रशीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में उनका सिर्फ इतना उनका मकसद होता है कि एक सीट उनको मिली रहे, दूसरा, और वो उस सीट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जाते रहे हैं। और कभी वो नवाज शरीफ साहब की ताबेदारी किया करते थे। माजी की बातें ये नहीं हमें अच्छी तरह मालूम है इमरान खान साहब उनके बारे में क्या कहा करते थे और क्या उन्होंने उनके साथ किया, सलूक किया। तो इमरान खान साहब की भी सियासत का किबला तब्दील हुआ और शेख रशीद साहब तो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो अब उनकी जो सियासत है वो टोटल ये है कि वो रोज़ाना ख़बरों में टीवी के ऊपर वो नज़र आते रहें, किसी ना किसी टीवी चैनल के ऊपर उनके साथ 1-on-1 इंटरव्यू होता रहे या उनकी हेडलाइंस में ख़बर चलती रहे, ताकि वो मैटर करते रहें। एक हल्के की उनकी सियासत है, एक पार्टी मतलब पूरी की पार्टी जो है वो कितनी क्या पार्टी होनी है उनकी, जो अवामी मुस्लिम लीग है। तो मतलब अब वो ख़बरों में रहने के लिए, या हो सकता है कोई और भी मामला हो, एक तो वो ज़ू मनी गुफ्तगू, ज़ू मनी बयानात, रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोज़ाना किसी प्रोग्राम में बैठने का वाहिद एजेंडा ये है कि वो डिस्कस होते रहें, लोगों के ज़हनों में रहेंगे तो वोट मिलेंगे, और अपना हल्का उनका अहम होता है। अब उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है, मुतलका थाने में वो जमा है। यहाँ पर वो SHO थाना कोसार को उन्होंने दरख्वास्त दी है, मुझे कई रोज़ से कत्ल और अगवा की फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने नंबर दिए हैं कुछ, और मुतलका अदारों को भी मैसेज कर दिया है, एहतियातन तहरीर आपको लिख कर दे रहा हूँ ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। बकलम ख़ुद शेख रशीद अहमद सिग्नेचर किए हैं, और उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी नीचे लिखा हुआ है F74। और ये धमकियाँ जो मिल रही हैं उनको हमारी इत्तला के मुताबिक वो लाल हवेली की लैंडलाइन के ऊपर मिल रही हैं। तो अब ये हो सकता है इनका कोई पर्सनल झगड़ा हो, इन्होंने कई लोगों के पैसे भी देने हैं। आपको याद होगा कि एक दफ़ा एक बंदा असम्बली के बाहर पहुंच गया था और वो इनका रास्ता रोक के खड़ा हो गया था कि आपने मेरी लैंड क्रूज़र ले ली, पैसे नहीं दिए। तो ये कोई ज़ाती मामला भी हो सकता है, लेकिन शेख रशीद साहब को ये फ़न आता है ख़बरों में ज़िंदा रहने का, तो ये उनका एक फ़न हो सकता है। तो ये ख़बर मिस हो जानी थी। वो अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें शेख रशीद साहब की फ़नकारियों का, और उनकी हकीकत क्या है वो आपको अच्छी तरह पता है। दूसरी बात जो है वो अंजलिना जोली की मैंने आपसे करनी थी। ये गालबन दूसरी दफ़ा पाकिस्तान आई हैं। पहली दफ़ा भी पाकिस्तान जो था वो आफतज़दा था, अब भी पाकिस्तान आफतज़दा है, और दुनिया भर के अमरीकी सदर ने, सर यहाँ से वैसे मुझे ज़िमन बात ये आ गई कि एक वक्त था अमरीकी सदर जो है वो उसके लिए हमारी पूरी स्टेट वजारत ख़ारजा तरसती थी कि वो टेलीफोन कॉल कर लें। वो होती है ना खैर सगाली, जब आप उहदा संभालते हैं तो आपको मुबारकबाद के पैगाम जाते हैं, आप जवाबन टेलीफोन कॉल करते हैं। और पाकिस्तान ने तो जनाब अमेरिका के चक्कर में हम आशफ्ता सरों ने वो वाला हाल है हमारा कि जो वाजिब भी नहीं थे हमने वो भी कर्ज उतारे। तो इमरान खान साहब का केस यही था, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं किया था। और फिर इमरान खान साहब अपने मुंह से मुख्तलिफ़ टीवीज़ में, और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कि जी अगर आप फ़ोन नहीं करेंगे तो हमारी भी तानू चाह नहीं थे, सानू कोई राह नहीं थे, पता नहीं क्या क्या वो बातें किया करते थे। अब ये कल उन्होंने पाकिस्तान की मदद का जो है यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली है उससे खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने के लिए पाकिस्तान के हालात गिनवाए, बताए लोगों को। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को बहुत टेंशन हुई होगी, मैनू फ़ोन नहीं सी करता, और इधर शहबाज शरीफ को हाथों हाथ सब ले रहे हैं।
تو یہ ضمناً ذکر ہو گیا. انجلینا جولی پاکستان آئی ہوئی ہیں. میں کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا. وہ جس تکلیف میں وہ انسانوں کا درد سمجھ رہی ہیں, ان کی جو تصاویر ہمارے پاس آ رہی ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ہمارے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں, وہ دے رہے ہیں. اور مطلب جب کہ ہمارے جو ہیں وہ ان کے چہرے کے اوپر جو ہے تکلیف نظر آ رہی ہے, انسانیت کی, دکھ. اور ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ کینیڈا میں ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. کوئی ہم ایوارڈ کا پتہ نہیں کیا فنکشن ہے, کوئی وہاں پہ ڈانس یہ وہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں. وہ ناچ کے وہ گھنگرو توڑ رہے ہیں ادھر. تو جب انہوں نے باتیں کرنی ہو, وہ گڈ بننا ہو, مطلب یہ کہ انسانیت کے درس دینے ہوں, تو تب ان کی آپ ذرا ٹویٹس دیکھا کریں, ان کے بھاشن سنا کریں جو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی دیتے ہیں. تو میں صرف یہ اپنی چوائس ہوتی ہے کہ کسی انجلینا جولی ٹائپ کی جو شخصیات ہیں ان کی کیا چوائس ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک جھوٹا جہاز کا یا ایک ایوارڈ کی تقریب, اور جناب وہ سب A to Z وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, اور وہ ناچ کے انہوں نے کینیڈا کو ہلا دیا. تو یہ ضمناً ذکر تھا اس چیز کا. اور باقی رہ گی عمران خان صاحب کی بات. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ گئے ہیں. تقریریں, وہ گفتار کے غازی, میں جو پچھلا ویلاگ تھا اس میں بھی یہی ذکر تھا کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ پاکستان کی حکومت کو گرا پائیں گے, کیا وہ پوری قوت استعمال کر سکیں گے. میں نے آج کے ہی 3 واقعات آپ کو گنوائے تھے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے دلوں میں تیل باقی نہیں رہا. کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی, کوئی اندر کی خبر نہیں تھی. 3 واقعات ہوئے, وہ 3 واقعات آپ کو گنوائے, وہ پچھلے ویلاگ میں تھے, اور اس سے مطلب ثابت ہو رہا ہے کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے. نہ تو پارٹی یونائٹ ہے, پارٹی کے اندر تقسیم ہے, پارٹی کے اندر کے جو سرکردہ لیڈر ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو صبح شام سلوٹ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خدمت کا موقع دیں. اور عمران خان صاحب کو بھی اس کا ادراک ہے. اور جو کہہ لیں کہ 25 مئی کا میں نے آپ کو ویسے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے کہ وہاں پر ریاست جو ہے وہ کھڑی تھی اور عمران خان صاحب وہاں سے بھاگ گئے. یہ دوسرا موقع ہے. ویسے تو انہوں نے کئی یو ٹرن لیے ہیں, لیکن میدان سے بھاگنے کا یہ دوسرا موقع ہے. کہ کل انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں ہفتے کو تحریک شروع کر رہا ہوں, اور آج انہوں نے مکر گئے ہیں اس بات سے. ہفتے کو احتجاج ہوگا آپ کے اپنے شہروں میں, اور جو ہے وہ میں رحیم یار خان سے خطاب کروں گا. سر آپ نے تو پتہ نہیں کون سے حقیقی آزادی, وہ رشیا سے ہم نے یہ کر دیا, امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, چوروں کو انہوں نے مسلط کر دیا, پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے باتیں شروع کی. اتنا انریسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پھیلایا کہ پاکستان کی اکانومی کا پہلے ویسے بیڑا غرق کر کے گئے, اور رہتی جو کسر تھی وہ پوری یوں کی انہوں نے کہ پاکستان میں جو نئے انتظامات نئی حکومت نے سنبھالے ان کے بارے میں وہ درفتنی انہوں نے چھوڑی, وہ انہوں نے سازش کر چھوڑی. مثال کے طور پہ یہ IMF کو یہ کہہ دینا کہ 2 صوبے پاکستان کے, اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے اعتبار سے, وسائل کے اعتبار سے, وہ اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا تو وہ اس معاہدے کو آنر نہیں کریں گے. ہم 2 صوبے, پاکستان کی 2 اکائیاں, تو یہ غداری ہے سیدھی. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے پاکستان کے سسٹم میں موجود لوگوں کے گھر والے ہیں, اور یہ عمران خان صاحب فخر سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جنرل ہوں گے GHQ میں, آپ کسی کور کو تو چلاتے ہوں گے, لیکن آپ کے جو گھر چلا رہے ہیں, آپ کے بیوی بچے, وہ میرے ووٹر سپورٹر ہیں, میرے جلسوں میں وہ آتے ہیں. اور کہنے والے کہتے ہیں سر, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ والی بات بحسن طریقے سے یہ کنوے کر دی تھی کہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تو اس وقت عدالت کے اندر ججوں کی فیملیوں نے گیلری میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کے حق میں اور نواز شریف صاحب کے خلاف نعرے بازی کی تھی. تو آج وہ جو تقریب تھی اسلام آباد کی, ان کی تنظیم کی, PTI کی, وہاں پر حقیقی آزادی کے نعرے لگ رہے تھے, اور وہاں پر ان کو ISI یاد آ رہی تھی عمران خان صاحب کو. وہ چونکہ ان کا ISF ہے نا, انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن, تو اس کا ذکر کرنا تھا, تو وہاں پر انہوں نے ISF کہنے کے بجائے ISI ہے جی. یہ ہیں سر, یہ عادتیں ہیں, یہ یادیں ہیں, یہ جو آپ کی زبان سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ لاشعوری طور پر جو الفاظ نکلتے ہیں, مثال کے طور پر جو سوتے ہوئے آپ بڑبڑاتے ہیں, وہ آپ کے لاشعور میں چیزیں ہوتی ہیں.
جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یا جن سے آپ یا جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہوتا ہے، یا وہ جو مطلب آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں اور انہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہوتی ہے. تو یہ بھی وہ آئی ایس ایف کی جگہ پر جو آئی ایس آئی سلپ آف ٹنگ تو عمران خان صاحب کا زمانہ انگریز دور کا مسئلہ ہے. لیکن سر جی یہ باتیں جو ہیں یہ لاشعور کی باتیں ہیں کہ آئی ایس آئی نکلے منہ دے وچوں، کیونکہ آئی ایس آئی کی ہی یہ پروڈکٹ تھے عمران خان صاحب. اور آنے والا وقت بتائے گا، اس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی. یہ دنیا کی پولیٹیکل سائنس کی ہسٹری میں کی جو کتابیں ہوں گی وہاں پر یہ نصاب ہوں گے، نصابوں میں پڑھایا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا وہ جو تھی اپنا ہلری کلنٹن، انہوں نے ایک ٹی وی ایک مذاکرہ تھا، ایک سیمینار تھا، اس میں ڈیپ سٹیٹ کا جب استعمال ہوا، لفظ کا استعمال ہوا، تو وہ جو میزبان تھی مذاکرے کی، ان کے ڈیپ سٹیٹ کی آپ نے بات کی ہے، ہمیں مثال دے کے سمجھائیں کہ دنیا میں ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے. تو وہاں پر انہوں نے پاکستان کا نام لیا تھا اور پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا ذکر کیا تھا کہ وہاں پر ایجنسیاں حکومت بناتی ہیں، حکومتیں گراتی ہیں، فیصلے وہ کرتی ہیں، اور جو گند ہوتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے. تو پاکستان کی دو قدرے میچور پولیٹیکل پارٹیوں کو ختم کرنے کے لیے آئی ایس آئی نے عمران خان صاحب کا نام کا ہوا کھڑا کیا، وہ گلے پڑ گیا. اب آئی ایس آئی کو محبت، یا آئی ایس آئی نے تو استعمال کیا لیکن عمران خان صاحب کو عادت پڑ گئی آئی ایس آئی کی. اس کے بغیر نہ وہ سیاست کر سکے نہ حکومت کر سکے. جب تک وہ ساتھ تھے سیاست بھی بڑی چمکتی رہی، جب تک وہ ساتھ رہے حکومت بھی ٹھیک چلتی رہی اپنی طرف سے. مطلب وہ 5 بجے گھر جا کے جناب ٹی وی لا کے بنائیں یا ترجمانوں کو بلا کے ایک ایک لائن بتانی، ایک ایک جملہ گھڑ کے بتانا کہ تم نے یہ والا جملہ بولنا ہے. وہ کیا تھا، مقصود چپڑاسی، تم نے یہ ہیمر کرنا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی کل اوقات ہے، یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے کہ یہ ایجنسیوں کے پروردہ تھے، اور ایجنسیاں جو ہیں وہ پیچھے ہٹی ہیں، اور ان کی سیاست کے دم خم ریڑھ کی ہڈی سب کچھ نکل کے باہر آ گیا. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ہفتے کو احتجاج کرنے والے تھے وہ بھاگ گئے ہیں. یہ دوسری دفعہ وہ میدان سے بھاگے ہیں اور وہ یہ میسج دے رہے ہیں، مطلب بہانے بازی ہے نا کہ جی کہ رانا ثناء اللہ نے ہمیں دھمکی دی ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اسلام آباد میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. شہباز شریف تو رہتا ہی ملک سے باہر ہے، اور لیکن پچھلی دفعہ جب وہ تم نے شیلنگ کی تھی ہماری عورتوں اور بچوں کے اوپر تو تب ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اب ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے. تو ہفتے میں احتجاج کوئی نہیں ہے گا، دھیان رکھنا. یہ ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا ہفتے کو کوئی لانگ مارچ نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں چل رہی، احتجاج کرنا. تو وہ تو آپ مسلسل اور بھنگڑے پا رہے ہو، اور آپ میرا مطلب ہے کیا کر رہے ہیں، احتجاج ہی کر رہے ہیں نا. 9 اپریل سے آن ورڈ عمران خان صاحب جو ہے وہ احتجاج والے موڈ میں ہیں. لیکن کیا کیا جائے، حوصلہ نہیں ہے پائن دے وچ. ہم تو سمجھے تھے کہ شاید کوئی طاقت ہوگی، اٹھا کے ہاتھ بڑھا لیں گے، اٹھا لیں گے وہ ساغر و مینا. کچھ نہیں چکیا گیا پائن کو. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرانی تنخواہ پر کام کریں گے، اور جس طرح انہوں نے وہ مکمکا کیا تھا انڈیا کے ساتھ کہ کشمیر ہڑپ کر لو، میں آدھا گھنٹہ احتجاج کیا کروں گا، پھر وہ بھی اس سے بھی گئے. تو کوئی تحریک نہیں چلنے والی سر. میں پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو کہتا ہوں کہ ٹینشن اتار دیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے، سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ ہے، وہ سخت ٹینشن میں تھی کہ اب پتہ نہیں کرو گی. تو سر کچھ نہیں کرنا خان صاحب نے بس ڈرانا دھمکانا تھا. اگلے نہیں ڈرے، نہیں دھمکے، اور الٹیاں تڑیاں لگا دی ہیں. بلکہ وزیر قانون جو ہیں انہوں نے تو پریس کانفرنس کر کے بڑی ٹھیک باتیں کی ہیں، یا کہہ لیں گے پتے کی باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو فوجداری مقدمہ ہے وہ واپس نہیں ہوگا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے لینے کا. دوسرا یہ کہ یہ انہوں نے آنا ہے، آئیں، اسمبلی میں جانا ہے، جائیں، ان کو کسی نے روکا ہے، اسمبلی میں جائیں، اپنے پرانے اتحادیوں کو ساتھ ملائیں اور ہماری گرا دیں حکومت، جو کرنا ہے کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ گورنر راج کا آپشن ہمارے پاس ہے. 2014 کے دھرنے میں بھی جو کے پی کے کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے مطلب جو کہہ لیں کہ وفاقیت کے اصولوں کے خلاف وہ گئے تھے، لیکن تب معاملات اور تھے. تب اس کے پیچھے ظہیر الاسلام صاحب تھے، اور اب پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کے حساس ادارے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ماضی کے تجربوں سے سیکھ لیا، اب ہم نے پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. گڈ بیڈ پالیٹکس
یا گڈ پولیٹیشین تھے بیڈ پولیٹیشین، ان چکروں میں نہیں پڑنا. سیاست دان جانے ان کا کام جانے، ہم نے پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو جو سہولت 2014 کے دھرنے میں حاصل تھی، ISI کے کندھے جو استعمال کی ہوئے، تو جو وسائل اس کے استعمال ہوئے وہ اب نہیں ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب بھی فارغ. تو اب مطلب اگر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، اگر ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بٹیرا آ گیا، نئے ہاتھ بٹیرا آ گیا، تو وہ بٹیرے کو سنبھال کے رکھیں، ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں. نہیں تو وہ اگلے وہ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت والے، یہ وزیر قانون نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہمارے پاس آپشن ہے یہ والی مطلب گورنر راج لگانے والی. تو باقی وہ صدر صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ عمران خان صاحب کو بیسیکلی سپورٹ ہی کر رہے ہیں کہ اس ملک میں سازشیں ہوتی ہی ہیں. ضیاء اللہ کے خلاف سازش ہوئی، تیرا گرا کس نے سازش کی، سوال پوچھ رہے تھے. بھٹو نے خط لکھا، سازش ہوئی ہے، کس نے کی. اچھا جی، مطلب پھر وہ اور بھی بڑے انہوں نے حوالے دیے کہ ایوب خان نے مائنس کرنے کا جو ہے سیاستدانوں کو وہ وتیرہ بنایا، ایبڈو لگایا، لیکن سیاستدان تو ہیں، ایوب خان صاحب نہیں ہیں. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو یہ فقیر لوگ بھی کیا کرتے تھے یا کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کا فائدہ اس لیے کوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی اصول کے اوپر نہیں کھڑے، ڈٹ کے نہیں کھڑے. تو لہٰذا اصول ان کا یہ ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، باقی آپ جس نے جو بننا بن جائے. تو میں مطلب چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ میرے ساتھ اپنی لائن سیٹ رکھے، خود بھی موج کریں، مجھے بھی جناب چونٹے لینے دیں. یہ ان کی ٹوٹل سیاست ہے اور یہ ان کی سیاست کا اصول ہے کہ سب سے پہلے خان. تو سب سے پہلے خان کی سیاست اب چل نہیں رہی، تو لہٰذا موقع سے بھاگنا وہ مجبوری ہے. ورنہ دیکھیں عدالت میں بھی جو انہوں نے لینگویج یوز کی، جو طرز عمل اختیار کیا، وہ موقع سے بھاگنے کا ہے. تو خان صاحب جو ہیں اگر کسی کے خیال میں ہے کہ وہ اب ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور ٹکر لے لیں گے جرنیلوں کے ساتھ، ججوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، تو سر وہ دور نہیں ہے. ظہیر الاسلام صاحب نام کا کوئی جرنل اس وقت جو ہے وہ، یا اس طرح کا مہربان جرنل جو ہے، یا اس طرح کی مہربان اسٹیبلشمنٹ اس وقت موجود نہیں ہے سین کے اوپر. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا بھاگنا ہی بنتا ہے. تو ان کو بھاگنے پہ مبارک دیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.